अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब प्रोग्राम में साथ हुआ करते हैं, ज़ाती मसरूफियात के बाद शिरकत नहीं कर रहे हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद मदारिफ साहब, ग्रुप एडिटर हैं 92 न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इसके साथ साथ सेनेटर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सेनेटर साहब। सर, आपसे गुफ्तगू करते हैं। कुछ अहम डेवलपमेंट हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के दौरे पर हैं। इसके साथ साथ जो ख़ित्ते के हालात हैं वो बदल रहे हैं और जो तालिबान हैं उनको लेकर ख़ासी बिलखुसूस जो बरतानिया की जानिब से बयान सामने आया कि ख़ासी तवज्जो उन्हें दी जा रही है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन को लेकर 17 से लेकर 19 जुलाई को एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है और उसमें जो मुताल्लिका लोग हैं उनको शिरकत की दावत भी दी जा रही है। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो खूब तनकीद के निश्तर बरसा रही हैं हुकूमत पर, लेकिन इसके साथ साथ कुछ देर पहले ये खबर आई कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो काफ़िला है उस पर पथराव किया गया, फिर उनके जो गार्ड्स हैं उनकी जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई। अब ये जो रंग आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का है, जिस तरफ ये जा रहे हैं, ये इसके मुहर्रिकात क्या हैं और ऐसा क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इरशाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो नैब की जानिब से वजाहत दी गई कि शौकत तरीन साहब का नैब से मुतालिक जो बयान है कि ये ब्यूरोक्रेसी में काम करने में रुकावट जो है वो नैब है, ये मन घड़त बयान है। और उन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात ना होने के बराबर हैं। अब बुनियादी सवाल इरशाद साहब, इस नैब के कानून को लेके अपोजिशन भी कहती थी, बाकी लोग भी कहते थे इसको बदलना चाहिए। वज़ीर ख़जाना के बयान के बाद अब क्या वाकई कुछ बदलाव आएगा, इसमें कोई तरमीम हो सकती हैं? देखें, गुजारिश ये है कि कानून कोई भी बना लें अगर तो इस मुल्क में आपने साफ शफाफ तरीके से मामलात को चलाना है, कारोबार को भी और रियासत के मामलात को भी, तो फिर रुकावटें आएंगी, बहाने साजियाँ होंगी, हीला जोई होगी और आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो फिर भी कर लेंगे और कुछ नहीं करना चाहते तो फिर भी नहीं करेंगे। सवाल ये है कि जब नैब बना ही नहीं था, ये एहतसाब शुरू ही नहीं हुआ था, तो उस दौर में हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत आला कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही थी। ये मुल्क की जो ये हालत है इस वक्त, ये गुज़श्ता 20 साल में तो नहीं हुई, इससे पहले भी तो बेड़ा गर्क हो रहा था और आवाम को हमेशा शिकायत थी कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये जो सुर्ख फीता है और इनका एक ज़ालमाना रवैया है और लूट मार है और खुशामद का एक कल्चर है, अकरबा परवरी, ये सब कुछ उससे पहले भी हो रहा था। तो ये काम ना करने के बहाने हैं। और देखें, कारोबार होना चाहिए, लेकिन वो कारोबार शफाफ कारोबार होना चाहिए, किसी कायदे ज़ाब्ते के तहत होना चाहिए, किसी उसूल के तहत होना चाहिए, कानून के तहत होना चाहिए। ना ये कि मनी लॉन्ड्रिंग आप करें, कोई आपसे ना पूछे, आप 2 नंबरी करें, आपसे कोई ना पूछे, 2 खाते रखें, आप से कोई ना पूछे, आप आम आदमी से GST वसूल करें और सरकारी ख़जाने में जमा ना कराएं, कोई पूछने वाला हो, ठेकों में रद्दोबदल हो। अच्छा, ये जो पहलू हैं, ये सारे पहलू हैं, इनको मद्देनज़र रख कर मैं तो नहीं समझता कि ये सिर्फ नैब की वजह से रुकावटें हैं काम ना करने के। ठीक है, अली ज़फ़र साहब, आप क्या एग्री करते हैं शौकत तरीन साहब के बयान से? और दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं बतौर कानूनदान, बताइए कि नैब के कानून में, मौजूदा कानून में तब्दीली या तरमीम होनी चाहिए? जी देखिए, 2 पोजीशंस हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस, और उसके बीच का एक रास्ता है। एक पोजीशन तो ये है कि अगर कोई करप्शन करता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई और अदारे का हेड हो या अफसर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई जो है ये सिर्फ नैब के कानून के तहत नहीं, बल्कि ये जितने हमारे कवानीन हैं 1947 से बन रहे हैं, बल्कि उससे पहले के भी एंटी करप्शन जो कवानीन हैं उनके तहत ये कार्रवाई हो सकती है। तो ये तो एक साइड है। दूसरी साइड ये है कि आप किसी को टच ही ना करें। एक ये एक्सट्रीम है कि आप बिल्कुल ही ब्यूरोक्रेट्स को और अफसरान को बाहर निकाल दें नैब के कानून से, तो वो एक दूसरी एक्सट्रीम है। दरमियाना रास्ता, जो सही रास्ता है, वो ये है कि जहां तक करप्शन का ताल्लुक है वहां जरूर कार्रवाई की जाए और कानून ऐसा होना चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन जहां गलत फैसले का ताल्लुक है,
جس میں کرپشن کا تعلق نہیں ہے، صرف غلط فیصلہ ہے، تو وہ غلط فیصلہ کرمنل نہیں بن سکتا، وہ ایک جرم نہیں بن سکتا۔ مسئلہ یہ ہے نیب کے قانون میں جو اس وقت ہے میری نظر میں، وہ یہ ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں، آپ بیوروکریٹ ہیں، آپ ایک فیصلہ غلط کر دیتے ہیں، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کرتے ہیں لیکن غلط کرتے ہیں، بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ فیصلے سے بڑا نقصان ہو گیا، لیکن وہ فیصلہ آپ نے کرپشن کے بیس پہ نہیں کیا، وہ یا آپ کی نیگلیجنس تھی یا نااہلی تھی یا ایک رسک تھی آپ نے لی۔ جب یہ اس قسم کی پوزیشن کو، اس قسم کی سچویشن کو آپ کرمنلائز کر دیتے ہیں اور آپ اس کے خلاف ریفرنس فائل کر دیتے ہیں، تو پھر نیچرلی بیوروکریٹ جو ہے وہ یہ کہے گا کہ جی میں فیصلہ ہی کیوں کروں۔ جی ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ اگر غلط ہے وہ جرم بن جائے تو پھر بیوروکریٹ نے جو ہے وہ قلم کو چھوڑ دینا ہے اور وہ فیصلے کرنے سے اترائے گا۔ اب بنیادی بات شوکت ترین صاحب بھی یہی کر رہے ہیں۔ اب بریک کے بعد آپ سے جانیں گے کہ کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ بہت بڑی رکاوٹ ہے نیب بیوروکریسی کے کام میں۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ علی ظفر صاحب، کیا حکومت واقعی غور کر رہی ہے نیب قانون میں تبدیلی پر؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہ اس میں بیلنس قانون میں اس طرح آنا چاہیے کہ جو جہاں تک کرپشن ہے وہ چاہے جو بھی انوالوڈ ہو اس میں بالکل ضرور اس کے خلاف ریفرنس بھی فائل ہو، انویسٹیگیشن بھی ہو، لیکن جہاں تک فیصلوں کا تعلق ہے اگر کرپشن کا ایلیمنٹ اس میں نہیں، کرپشن کے ساتھ کنیکشن نہیں، کسی پیسے کی لین دین یا کسی فیور کا لین دین کی معاملہ نہیں، تو پھر وہ ریفرنس اس کے اوپر انویسٹیگیشن یا انکوائری نہ ہو سکے۔ یہ بیلنس کرنا پڑے گا، ایک تو قانون کی زبان کے ذریعے اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے ذریعے۔ تو پھر میرا خیال ہے کسی کو کسی قسم کا آبجیکشن نہیں رہنا چاہیے اس نیب کے قانون سے۔ یہ پچھلی بار آپ کو یاد ہے آرڈیننس کے ذریعے امینڈمنٹ ہوئی تھی، شاید وہ امینڈمنٹ جو تھی وہ کوئی زیادہ اس میں زبان ایسی تھی کہ وہ زیادہ ہی ریلیف دے دیتی تھی، لیکن اگر زبان ٹھیک ہو، اس کی ڈرافٹنگ بہتر ہو، تو میرا خیال ہے یہ جو ہمارا آبجیکٹ ہے، جو پرپز ہے قانون کو تبدیل کرنے کا، وہ بالکل ہو جائے گا۔ کرپشن بھی آپ پکڑ سکیں گے اور بیوروکریٹس کو جو ایک پرابلم ہے، جینوئن پرابلم ہے، وہ بھی ختم ہوگا، جو بزنس کمیونٹی کو بھی جینوئن پرابلم ہے وہ بھی ختم ہوگا۔ لیکن علی ظفر صاحب، پھر یہ رعایت تو سیاستدان بھی مانگیں گے کہ آپ ہم سے پچھلے دور کے اثاثے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک ترمیم آپ کو لانی پڑے گی۔ جی دیکھیں، جہاں تک سیاستدان کا تعلق ہے وہ 3-4 چیزیں کمبائن ہوتی ہیں۔ ایک تو جب آپ جس وقت آپ سیاست میں انٹر کرتے ہیں اور اپنی کوئی عہدہ کوئی سنبھالتے ہیں، چاہے وہ کوئی منسٹری کا ہو یا کوئی اور عہدہ ہو جو کنیکٹڈ ہو آپ کی پولیٹکس سے، تو آپ کو اپنے سارے جو اثاثے ہیں وہ ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں۔ جب آپ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کمپیئر کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے جو اثاثے تھے جب آپ انٹر کیے اور جب آپ ایگزٹ کر رہے ہیں اپنے پوسٹ سے، جب آپ کی پوسٹ ختم ہو رہی ہے، تو اس میں کیا ڈفرنس ہے، اور اگر وہ ڈفرنس ایسا ہے جو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں، جس کی آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے یہاں سے کمایا، تو پھر تو کوئی ایشو نہیں کسی کو ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا قانون یہ پرزیوم کرتا ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی غلط طریقے سے یہ پیسے کمائے ہیں، آپ کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، یہ برڈن آپ کے اوپر ہوتا ہے، برڈن آف پروف جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو یہ سیاستدانوں کا اس سے نکلنا میرا خیال ہے ممکن نہیں ہوگا۔ ان کو تو یہ چونکہ وہ سیاست میں آ گئے ہیں تو ان کو یہ ایک جو کرمنل پاسبلٹی ہے، اگر وہ کرائم کریں گے، اگر کرپشن کریں گے تو یہ پاسبلٹی ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، ٹھیک ہے، ذرا ارشاد صاحب سے جانیں۔ ارشاد صاحب، بڑی بیلنس اور قانونی بات کر رہے ہیں علی ظفر صاحب، لیکن سیاسی اعتبار سے
اگر نیب قانون میں تبدیلی ہوتی ہے تو یہ NRO نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، NRO تو بالکل نہیں ہوگا، لیکن اصل میں سوال یہ ہے کہ اس وقت تک جو بیوروکریٹ پنجاب کی حد تک ہم جانتے ہیں جو زد میں آئے ہیں، ایک بیوروکریٹ اگر ایک غریب کا بیٹا ہے وہ CSS کر کے بیوروکریٹ بن گیا ہے اور 10 سال کی ملازمت میں 5 ارب کا اس کا یا 20 سال کی ملازمت میں 5 ارب کا اس کا پلازہ بھی بن گیا ہے، بیرون ملک اس کے اکاؤنٹس بھی نکل آئے ہیں، مربے بھی نکل آئے ہیں اور بھی نقدی بھی نکل آئی ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے جو فیصلے کیے تھے وہ تو ایمانداری سے کیے تھے لیکن یہ اچانک میرے اکاؤنٹ میں اضافہ بھی ہو گیا، یا اسی طرح کی اور چیزیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے بالکل حکومت کو یہ کرنی چاہیے، کریں، یہ بھی عذر باقی نہ رہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے بیوروکریسی صحیح کام کرنا شروع کر دی، کیونکہ جو عادتیں پچھلے 25-30 سال میں ان کو پڑی ہیں وہ یہ ہیں کہ سیاستدان جب اقتدار میں آئیں ان کی ناتجربہ کاری سے فائدہ اٹھاؤ، ان کو بددیانتی کے، کرپشن کے، لوٹ مار کے طریقے سجھاؤ، خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور ان کو بھی فائدہ پہنچاؤ، اور اچھی جو پوسٹ لے کے اس کو بھرپور طریقے سے کمائی کرو۔ لیکن ٹھیک ہے، اچھی بات ہے اگر اس طریقے سے ان کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور وہ قلم چھوڑ جو رویہ ہے وہ ترک کرتے ہیں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، کر کے دیکھ لینا چاہیے، لیکن بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ یہ عذر لنگ ہے۔ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا کہ اچھا جن لوگوں کو واقعتاً یہ مسائل درپیش ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو فیصلوں کی بنیاد پر پکڑے گئے ہیں؟ پکڑے تو وہ گئے ہیں ایسٹس کی بنیاد پر اور حکمرانوں کے ساتھ ان فیصلوں میں شراکت کی بنیاد پر، جن کے نتیجے میں ملک کو نقصان ہوا اور ان سیاستدانوں کے جو تھے ایسٹس میں اضافہ ہوا، ان کے بینک بیلنس میں اضافہ ہوا ہے، بیرون ملک جائیدادوں میں اضافہ ہوا اور ان بیوروکریٹس کی جائیدادیں بھی بڑھی اور پیسے بھی بڑھے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ پکڑے تو گئے ہیں شراکت یا مراسم کی بنیاد پر اور ایسٹس کی بنیاد پر، لیکن علی ظفر صاحب جو سوال ہے، خواہ وہ سیاستدان ہوں یا بیوروکریٹس ہوں، جو تناسب ہے ملزم کو مجرم ثابت کرنے کا موجودہ جو احتساب کا نظام ہے اس میں، وہ بہت کم ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے لیے کیا آپ ایک جوڈیشل ریفارمز کے پہ بھی حکومت غور کر رہی تھی؟ کیا جو الزام دیا جاتا ہے کمپرومائز نظام انصاف کو وہ ریزن ہے، نیب کا قانون ریزن ہے، یا پھر کوئی اور وجہ ہے کہ الزام تو بہت لگتے ہیں لیکن جرم ثابت نہیں ہو پاتا؟ یہ آپ نے ایک بڑا سینسٹیو معاملے پہ بات کی ہے۔ یہ ایک بڑا کرائسس ہے، اس پہ بڑی سوچ بچار ہو رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بہت سارے کیسز تو فائل ہوئے لیکن ان کا ابھی تک نتیجہ نہیں نکلا۔ سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر کافی ساری ججمنٹس میں فیصلے بھی سنائے ہیں اور ایک طرح سے ڈائریکشن بھی دیا ہے کہ آپ احتساب کی عدالتیں ہیں جو ان کو تعداد زیادہ کریں، اور اس کے اوپر کارروائی بھی ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں 30 یا 35 نئی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بن رہے ہیں۔ مگر میری نظر میں یہ صرف تعداد بڑھا دینا عدالت کا وہ خالی ایک سلوشن نہیں یا حل نہیں۔ ضروری یہ ہے کہ جو آپ ریفرنس فائل کریں، جس ریفرنس کی بنا پہ آپ نے کسی کو پکڑا ہے یا کسی کے خلاف کارروائی شروع کی ہے، اس میں اتنی طاقت ہو، اس میں اتنی شہادت ہو، اس میں اتنا ایویڈنس ہو کہ وہ عدالتیں جو ہیں وہ فائنلی کنوکٹ بھی کر سکیں، وہ فیصلے کر سکیں اور سزا دے سکیں۔ کیونکہ عدالت جو ہے وہ خود تو اپنی ایویڈنس یا شہادت نہیں لا سکتی، یہ انویسٹیگیٹنگ ٹیم کا ایک ہوتا ہے جو رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کہ وہ وہاں لے کے جائیں۔ اس کے بعد پروسیکیوشن ٹیم کا یہ ایک ہوتا ہے کہ وہ جا کے پیش کریں یہ ساری شہادت کو عدالت میں۔ تو میرا خیال ہے کہ ضروری یہ بھی ہے کہ جو نیب کی اپنی کیپیسٹی ہے وہ بھی ساتھ بلڈ کی جائے، اس کو بھی بہتر کیا جائے، تاکہ کیونکہ یہ جو کارپوریٹ کرائم ہے جس میں آپ نے اثاثے پکڑنے ہیں لوگوں کے، جس میں آپ نے سارے ٹیکنیکل فائنینشیل ڈیٹیلز دیکھنی ہے، منی لانڈرنگ دیکھنی ہے، یہ بہت ٹیکنیکل فیلڈ ہے اور یہ اس کے لیے آپ کو کیپیسٹی اپنی بڑھانی ضروری ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس
کچھ ایویڈنس آ جاتا ہے لیکن اتنا ایویڈنس نہیں ہوتا کہ وہ فائنلی کنوکشن میں تبدیل ہو جائے, وہ سزا میں تبدیل جی ٹھیک ہے. یہ ایک ایشو ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنا ہے, کیونکہ جب تک لوگوں کو سزائیں نہیں ہوتی تب تک یہ کریڈیبلٹی جو ہے کرپشن کے خلاف جو جنگ ہے اس کی کریڈیبلٹی لوگوں کی دماغ میں قائم نہیں ہوگی. علی ظفر صاحب, آپ کے ذمہ ایک کام لگا تھا جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے فیکٹ فائنڈنگ کا, وہ کام مکمل ہوا ادھورا رہ گیا؟ ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ آپ نے اپنی فائنڈنگز پرائم منسٹر کو پیش کر دیں یا نہیں کی, کیونکہ اس طرف سے یہ دعویٰ ہوا کہ جی آپ نے کلین چٹ دے دی ہے, تو حقیقت کیا ہے؟ نہیں جی, وہ رپورٹ ابھی تک میں نے نہیں دی, لیکن تھوڑا سا آپ کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ نہیں تھی. یہ کنفیوژن شاید ہو گئی تھی کسی زمانے میں جب ڈسکشن ہو رہی تھی اس کے بارے میں. وہ فیکٹ فائنڈنگ نہیں تھی, وہ بیسکلی ایک طرح سے دونوں سائڈ کا موقف سن کے تو دونوں سائڈ کا موقف ایکسپلین کرنا تھا. اور اس کا جس طرح میں نے کہا کہ وہ کوئی کمیشن نہیں تھی, وہ کوئی پروب نہیں تھا, وہ کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں تھی, وہ ایک پرائیویٹ انکوائری تھی انٹر پارٹی بیسڈ, اور صرف پرائم منسٹر صاحب کے لیے کوئی پبلک بھی نہیں ہونی تھی. جہاں تک اس کے میرٹس کا تعلق ہے, دونوں سائڈس کی میرٹس کیا ہیں وہ کانفیڈینشیل ہے, وہ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگوں نے میرے سے پوچھا ہے ڈفرینٹ پروگرام پہ, لیکن میں یہی جواب دیتا ہوں اس کا کہ اس کے اوپر میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ بجٹ پاس ہو گیا, تو اب میرے خیال ہے کوئی ضرورت جلدی بھی نہیں کسی فریق کو کہ آپ پیش کریں نہ کریں, آپ کی مرضی ہے, ثوابدید ہے. جی بجٹ تو پاس ہو گیا اور کچھ اسلوبی سے ہوا, اس پہ اپوزیشن نے بھی ڈبیٹ کی اور پارٹی کے اپنے لوگوں نے بھی ڈبیٹ کی. میں نے بھی اس کے اوپر جب اپنی اسپیچ کی تھی سینیٹ میں تو میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ بڑا ریولیوشنری بجٹ ہے, لیکن ساتھ سجیشنز بھی دی کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے, اور وہ سجیشنز کچھ تھوڑی سی مانی بھی گئی. تو یہ بجٹ تو اس طرح پاس ہوا اور اچھا میرا خیال ہے ہر ایک نے اپریشیٹ بھی کیا. جی اچھا سر, یہ آ جاتے ہیں ہم جوڈیشل ریفارم کی بات تو ہو چکی ہے, یہ جو الیکشن ریفارم کی بات ہے اور اس وقت حکومت اور اپوزیشن کوشش کر رہے ہیں کسی اتفاق رائے پر, تو آپ کے خیال میں یہ جو قانون قومی اسمبلی سے آپ نے منظور کرا لیا یہ اب ریورس ہوگا اور اپوزیشن کی تجاویز شامل کر کے نئے سرے سے آپ منظور کرائیں گے بل کو؟ جی دیکھیں, اس میں بڑا انٹرسٹنگ پوزیشن ہے, اور پوزیشن یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جلد بازی میں یہ کیس, یہ جو تھا بل, یہ نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا, اس پہ میرا خیال ہے پوری طرح ڈبیٹ نہیں ہو سکی. تو کافی ساری شکیں ہیں اس کی الیکشن لا کی جس میں ضروری ہے کہ امینڈمنٹس ہوں, کیونکہ وہ آئین کے میری نظر میں تھوڑی سی شکیں ہیں جو کہ شاید خلاف لگتی ہیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس پہ اپنی سجیشنز دی ہیں. اب یہ معاملہ سینٹ میں آ گیا, اور سینٹ میں جب آیا تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس کو پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس بھیجا جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے ساتھ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو بھی شامل کر دیا جائے تاکہ اور بھی بہتر سجیشنز آ سکیں. تو یہ پارلیمنٹری کمیٹی میں جو ممبرز ہیں وہ بڑے ایکسپرٹس ہیں اور ہر پارٹی سے, ہر پولیٹیکل پارٹی سے موجود ہیں. یہاں فیصلہ کیا گیا ہے, اور یہ آپ دیکھیں گے آگے جا کے کہ اس کی جو شکیں آئین کے خلاف ہیں. علی ظفر صاحب, یہ یعنی آئین کے منافی شکیں بھی منظور کر لیں, یہ وزارت قانون کی نااہلی ہے یا پارلیمنٹیرین کی جو ہے غفلت ہے کہ غیر آئینی شکیں جو ہیں وہ صرف اکثریت کی بنیاد پر منظور کرا لی گئی, جو آئین سے متصادم شکیں ہیں, جو الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے اور آپ بھی فرما رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جب آپ انٹرپریٹیشن یا تشریح کرتے ہیں قوانین کی کہ کیا کوئی قانون جو ہے وہ آئین کے خلاف ہے یا آئین کے تحت ہی ہے, تو یہ انٹرپریٹیشن یا تشریح کا معاملہ ہوتا ہے, اس میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. اور آپ کی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے میرے سے بہت سارے وکلا جو ہیں وہ اگری نہ بھی کریں اور وہ کہیں نہیں ساری بالکل درست ہے, لیکن ہر ایک اپنا اپنا ہوتا ہے. فیصلہ اس کا الٹیمیٹلی, جس طرح میں نے کہا پارلیمنٹری کمیٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں
اور اگر اس میں لا اینڈ جسٹس کمیٹی بھی شامل ہو جائے تو پھر وہ بھی آ جائیں گے. وہ سارے ایکسپرٹس بیٹھ کے فیصلہ کریں گے, ججمنٹس دیکھیں گے, اس پہ انٹرپریٹ کرنے کے بعد یہ ایک طے کریں گے کہ کون سی شک آیا ہے بھی کانسٹیٹیوشن کے خلاف. ہو سکتا ہے میرا ویو غلط بھی ہو سکتا ہے اس میں بہتری بھی کر سکیں, لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ الیکشن ریفارم کا مقصد کیا ہے. میرا خیال ہے مقصد ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ ہے کہ دھاندلی یا دھاندلی کا جو الزام ہوتا ہے یہ بھی نہ لگ سکے کسی الیکشن میں. اور اس کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں, اپنے ایکسپیرینس سے ہم نے کیا دیکھا ہے کہ کیا مسائل ہیں, ان کو ہم نے ان گیپس کو جو خلا ہے علی ظفر صاحب اس کو ہم نے کسی طرح کمپلیٹ کرنا ہے. علی ظفر صاحب ایک بریف کمنٹ کیجیے گا, ایک بریف کمنٹ کیجیے گا. آپ کی رائے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلد بازی میں ایک تو یہ بل منظور ہو گیا, دوسرا کچھ شکیں ایسی ہیں جو آئین سے متصادم ہیں. اب اپوزیشن تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہی تھی اور وہ اس بل کو حکومت کے ساتھ بدنیتی سے جوڑ رہی ہے کہ حکومت کی بدنیتی اس پہ شامل ہے, تو پھر آپ کی بات سے تو اپوزیشن کے موقف کی تائید ہو رہی ہے. دیکھیں بدنیتی کہنا تو میرا خیال ہے ایک ایکسٹریم پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. بالکل میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں, اس قسم کی سٹیٹمنٹ کو. اس میں بدنیتی نہیں ہوتی. اس میں آپ کوشش کرتے ہیں, اپنی سجیشن دیتے ہیں, آپ کے خیال سے ایک قانون میں یہ شکیں ہونی چاہیے. اب آپ اس کو سجیسٹ کر کے اس کو انکارپوریٹ کر کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. دوسری سائڈ آتی ہے, وہ کہتی ہے یا تو وہ یہ کہے گی کہ اس پہ یہ شکیں ٹھیک ہیں, یہ غلط ہیں اور اس کے اوپر آپ آگے چلیں گے, یا وہ آگے کہے گی یہ بالکل ہی غلط ہے. تو یہ ایشوز جو ہیں یہ ریزالو ہوں گے پارلیمنٹ کے ذریعے. اب مثلاً میری نظر میں اس میں دو بہت اہم شکیں ہیں جو کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے, اور وہ آئین کے بالکل مطابق ہیں اور وہ جمہوریت کے لیے بھی بہت ضروری ہیں. ایک تو ہے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم جو لے کے آ رہا ہے یہ قانون, اور دوسرا جو ہے اوورسیز ووٹرز کو رائٹس دے رہا ہے. اب یہ تو بہت اہم شکیں ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے بدنیتی اگر اس کو کوئی خلاف اس کے جائے گا تو وہ شاید میں کہوں گا کہ وہ غلط کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن جو باقی شکیں ہیں, بہت ساری شکیں ہیں, ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو ایگزامن کریں. ہماری سجیشن یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو سجیشنز ہیں ان کو انکارپوریٹ کریں وغیرہ وغیرہ. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر علی ظفر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے رہے تھے, جو قانونی رائے ہے وہ اس سے بھی آگاہ کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے افغانستان کی بدلتی صورتحال کا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ایاز وزیر صاحب نے, ماہر ہیں افغان امور کے. بہت شکریہ ایاز صاحب, آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد عارف صاحب, 17 سے 19 جولائی کو پاکستان افغانستان میں امن کو لے کر ایک کانفرنس ہوسٹ کر رہا ہے. حامد کرزئی صاحب کو بھی فون کیا گیا. دیگر جو اس وقت وہاں پہ اقتدار میں لوگ ہیں یا سیاست سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے. کتنی پر اثر ہوگی یہ کانفرنس, اور کیا اس میں سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو بلایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, مجھے تو اس وقت اس کانفرنس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی, اس لیے کہ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خبر یہ بریک کی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے حامد کرزئی سے فون پہ بات کی اور پھر کہا کہ جی کانفرنس ہو رہی ہے. اس وقت حامد کرزئی کی کیا پوزیشن ہے افغانستان کی سطح پر؟ یعنی ایک طرف طالبان ہیں, ایک طرف اشرف غنی اور عبداللہ کی حکومت ہے, حکمران ہیں. اس میں آپ انکشاف یہ کر رہے ہیں کہ حامد کرزئی سے بات ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بے حکمتی ہے, میں اس کو دانشمندانہ بات نہیں سمجھتا. آپ بات سب سے کر لیتے اور کانفرنس کا اعلان کرتے یا انکشاف کرتے تو بتاتے کہ جی اس طالبان لیڈر سے بات ہوئی ہے, اس حکومت کے لیڈر سے بات ہوئی ہے, اس سابق صدر سے بات ہوئی اور اس وار لارڈ سے بات ہوئی ہے. پہلا تو میرا اس پہ اعتراض یہ ہے کہ یہ حکمت کے تقاضوں کے دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کانفرنس میں کچھ لوگ نہ آئے یا آنے کے بعد ایک کانفرنس خدا نخواستہ ناکام ہو گئی تو آپ اپنے سر پہ ملبہ کیوں لینا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو امن کی کوششیں ہیں وہ ہماری وجہ سے کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں یا ہم
اس کے ذمہ دار ہیں، ہم کسی کی سائیڈ لے رہے ہیں، کسی کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں. یہ چیزیں جو تھی کرنے کی یا تو پہلے کرتے یا پھر چند دن اور انتظار کر لیتے. ہاں اگر آپ کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے تمام طبقوں کی طرف سے کہ جی ہم آئیں گے، بیٹھیں گے اور کسی معاہدہ پر پہنچ جائیں گے، تو پھر یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اس کو ہونا چاہیے. لیکن اس وقت ہمیں پھونک پھونک پر قدم رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اشرف غنی صاحب تو چند دن پہلے تک اور ان کے وزراء الزام یہ لگا رہے ہیں کہ ہم طالبان کو بیک کر رہے ہیں اور وہاں جو خون ریزی اس میں حصے دار ہیں. اچھا، طالبان یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ایران بات کر رہا ہے، ترکمانستان بات کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور پاکستان ایک ڈفلی بجا رہا ہے کہ ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے. یعنی دونوں فریق کچھ زیادہ انداز میں کچھ کم انداز میں گلہ کر رہے ہیں، اور ہم ان کی خام خواہ اس کے، اور ہمارا جو موقف ہے وہ تو درست ہے کہ ہم امن میں حصے دار ہیں اور جھگڑے میں، فساد میں، تنازع میں نہیں ہیں حصے دار. لیکن پھر ہم حصے دار کیوں بننا چاہ رہے ہیں؟ یہ بہرحال ایاز وزیر صاحب چونکہ ایکسپرٹ ہیں اور معاملات کو سمجھتے ہیں، ہم ان سے سوال کریں گے کہ یہ کانفرنس کتنی مفید ثابت ہو سکتی ہے ایاز وزیر صاحب؟ دیکھیں، اس طرح کانفرنس تو ہم نے پہلے بھی کی تھی، اگر یاد ہو مری میں کی تھی، افغان لیڈر بلائے تھے، لیکن اس کا بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا. اس سے پیشتر بھی ایک بلائی تھی اسی مری میں جس میں افغان حکومت اور طالبان کے بھی لوگ تھے، لیکن اگر یاد ہو ملا عمر کی فوتیدگی کی خبر آئی تو وہ ختم ہو گیا. تو یہ دو ریفرنس میں اس لیے دے رہا تھا کہ اگر اس طرح کانفرنسوں میں اتنے بڑے مسئلے کھل کے میڈیا کے سامنے آپ ڈسکس کر کے حل کر سکتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کوئی ایک نئی پیش رفت ہوگی. افغانستان اب حالت جنگ میں ہے، طالبان، افغان حکومت یہ لڑ رہے ہیں آپس میں، روز خبریں آتی ہیں، ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اب ان کو آپ کیسے ایک جگہ بٹھا کے کیمرے کے سامنے دونوں سے صلح نامہ کروا دیں گے؟ یہ مشکل کام ہے. ایسے موقع پہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ پس پردہ باتیں ہوتی ہے، سامنے جنگ کی حالت ہوتی ہے، وہ لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا ہر ایک کا موقف ہوتا ہے، لیکن درمیان میں لوگ پڑ جاتے ہیں. خاص کر جیسے پاکستان امیجیٹ نیبر ہے، اس میں پڑھنا چاہیے. پاکستان کو چاہیے کہ ایسے لوگ 3 یا 5 سلیکٹ کر لے جو افغانیوں کے مزاج کو بھی سمجھتے ہوں، زبان سمجھتے ہوں، ان کے رسم و رواج سمجھتے ہوں، اس کو درمیان میں ڈال دے. دونوں طرفین سے حکومت بات کر لے کہ یہ ڈیلیگیشن میں بھیج رہا ہوں آن دا کوائٹ، یہ کیمرے میڈیا کے سامنے نہ آئے، یہ کوائٹ ڈپلومیسی، شٹل ڈپلومیسی کر لے. ان کے ساتھ بات کر کے پھر جب ذرا قریب آ جائے، کسی بات پہ متفق ہو جائے، پھر اگر میڈیا میں لاتے ہیں بھی تو ایک بات ہے. لیکن اس حکومت کی ایک کمزور یہ ہے کہ ان کو لاؤڈ سپیکر ڈپلومیسی آتی ہے. ہر ایک وزیر افغانستان پہ بولتا ہے، ہر ایک وزیر کے پاس اس کا حل موجود ہے. تو یہ چیزیں اس وقت میں سمجھتا ہوں جتنا کم بولا جائے اتنا بہتر ہے. فارن آفس میں آپ کا سپوکس پرسن ہے حکومت کا، ایسے نازک موضوع پر اس کو بولنا چاہیے. ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ناپ تول کے بولتے ہیں. جی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایاز وزیر صاحب جو آپ نے اٹھایا ہے کہ ہر کوئی اس پہ شعلہ بیانی نہیں کر سکتا. ہم پروگرام سے پہلے بھی ارشاد صاحب میں اس پہ گفتگو کر رہے تھے. خیر وہ ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اتنے حساس معاملے پہ کچھ مزید ہم جانیں گے کہ جو بھارت سے افغانستان حکومت کی فوجی امداد طلب کرنے سے متعلق خبر آئی ہے یا اطلاعات ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایاز وزیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد صاحب جو دہلی میں سفیر ہیں افغانستان کے، انہوں نے اندیا دیا ہے کہ بھارت سے وہ فوجی امداد طلب کر سکتے ہیں اور بالخصوص فضائی اور جو پائلٹس ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے.
یہ بہت دیر نہیں کر دی افغان حکومت نے اپنی آرمی کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے؟ اور دوسرا اس کی سگنیفیکنس کیا ہوگی؟ طالبان تو اس پہ آلریڈی رد عمل دے چکے ہیں. دیکھیں حیران کن بات ہے کہ 3 لاکھ افراد پر مشتمل ایک آرمی کو یو کے نے، امریکہ نے اور دوسرے جو یورپین کنٹریز نے ایک بہترین قسم کی ٹریننگ دی، ان کو اسلحہ دیا، ان کو پیسہ دیا، اتنے سال لگائے. اگر وہ یہ 60-70 ہزار ان ٹرینڈ گوریلا طالبان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں تو انڈیا وہاں کیا کر لے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب امریکہ وہاں سے پسپا ہو گیا، امریکہ چلا گیا ہار مان کے، تو انڈیا اگر جائے گا اس کو نہیں پتہ کہ افغان جو ہیں وہ کسی غیر ملکی کی مداخلت کو پسند نہیں کرتے اور وہ جا کے ہوگا. اصل میں انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ وہ وہاں خانہ جنگی کو برقرار رکھ سکتا ہے کیونکہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے، مثلا پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے کابل کا وہ بھی انڈیا نے بنا کے دیا ہے، وہاں کئی پروجیکٹ چل رہے ہیں، تو اب وہ ان کی انویسٹمنٹ ڈوبتی چلی جا رہی ہے. تو وہ چاہتا نہیں ہے کہ وہاں ایسا امن آئے جس کے نتیجے میں اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈوب جائے اور وہ مسئلے کا فریق نہ رہے. انڈیا کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن عملاً انڈیا اشرف غنی حکومت کی کیا مدد کر سکتا ہے، میں تو اس کے بارے میں لا علم ہوں، ایاز وزیر صاحب کچھ بتا سکتے ہیں. اور دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب یا ان کے جو سفیر محترم ہیں وہ اپنے ہمسایہ ممالک سے یہ مدد کیوں نہیں طلب کرتے، پاکستان سے، ایران سے، ترکمانستان سے، دوسرے ہمسایوں سے، کہ جی آپ طالبان کو اور ہمیں ایک میز پر بٹھائیں، ہمارے مذاکرات کامیاب کرائیں، کوئی شراکت اقتدار کا یا اگلے الیکشن کا فارمولہ طے ہو اور ملک میں امن ہے. وہ جنگ کی ہی سوچ کیوں رکھتے ہیں؟ جی ایاز صاحب، جو اشرف غنی حکومت کی اپروچ ہے اس وقت ٹورڈز مذاکرات، یہ کوئی نتیجہ خیز ہوگی؟ کوئی مثبت نتیجہ آئے گا امن کی صورت میں؟ یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے. اگر دیکھا جائے تو ابھی تک وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. امریکہ جیسے بڑی طاقت کی بات بھی خاصی حد تک نہیں مانی. اگر یاد ہو تو جو امریکن فارن سیکرٹری ہے انہوں نے وہ خط لکھا اشرف غنی صاحب کو کہ آپ طالبان کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک مشترکہ حکومت کی طرف کوشش کر لیں، بلکہ اگر میں صحیح یاد کر رہا ہوں تو انٹرم گورنمنٹ کی بھی تجویز دی تھی، وہ انہوں نے نہیں مانی. پھر کہانی لمبی ہو جائے گی. خلیل زاد نے بھی کئی مرتبہ کوشش کی، ایک مرتبہ تو اشرف غنی صاحب اسے ملے ہی نہیں کابل میں. اور ابھی لاسٹ جو ان کی میٹنگ تھی جو بائیڈن کے ساتھ واشنگٹن میں، اس سے بھی جو باڈی لینگویج نظر آتی تھی تصویروں میں، اس سے تو لگتا تھا کہ وہ میٹنگ کوئی خاص اتنی اچھی نہ ہی رہی. تو اشرف غنی کی کوشش تو ہمیشہ یہی رہی کہ طالبان آ جائیں، حکومت میں شریک ہو جائیں. اور طالبان کہتے ہیں کہ ہم تو اشرف غنی کی حکومت کو مانتے ہی نہیں، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ ہم حکومت مانتے ہیں نہ ہم وہ آئین مانتے ہیں، ہم نئے سرے سے حکومت بنائیں گے. تو اشرف غنی پہ اب میرا خیال ہے تھوڑی سی اس کو عقل آئی ہوگی جب طالبان نارتھ کی طرف سے آ گئے. طالبان سے ہر ایک یہی توقع کر رہا تھا کہ وہ ساؤتھ سے آگے چلیں گے، جیسے پچھلی مرتبہ کندہار سے کابل پھر نارتھ کو چلے گئے تھے. اس مرتبہ نارتھ میں سارے ملکوں کے ساتھ جو بارڈر ہیں، آپ چین سے لے کے تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، ایران، اب تو پاکستان کے ساتھ بھی پہنچ گئے. جی ٹھیک ہے. یہ بارڈر ایاز صاحب، یہ بہت زیادہ، یہ جو آپ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ایاز وزیر صاحب، مان امور ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تو کچھ خطے کے حالات ہیں، لیکن کچھ ذرا پاکستان کے عوام کا ذکر کر لیں. آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. پیٹرول جو ہے وہ 5 روپے 40 پیسے فی لیٹر اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور 2 روپے تقریباً ڈیزل جو فی لیٹر ہے اس کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. ارشاد عارف صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بھی ہے اور بڑی حیران کن بھی ہے اور ایک بڑی ڈرامائی بھی ہے کہ سمری اوگرا کی جانب سے بھیجی جاتی ہے 15 روپے کی مثال کے طور پہ، اور پھر وہ 7 روپے لیٹر بڑھا دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک وزیر صاحب کا ٹویٹ آتا ہے کہ اب عوام کے وسیع تر مفاد میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے
کہ یہ جس تناسب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا جو رزلٹ ہے، جو مہنگائی کم کرنے اور ابھی سے 2-3 ہفتے پہلے بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کی بات کی گئی تھی، کیا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا؟ اس کو 2-3 پہلو ہیں. پہلے تو میرا خیال ہے یہ عید کا تحفہ ہے جو موجودہ حکومت نے عوام کو دیا ہے. عید سے پہلے 4-5 دن پہلے ایک تحفہ دینا تھا، تو ہر حکومت دیتی ہے، تو دے دیا ہے. دیکھیں اصل میں تیل کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک مجرمانہ غفلت برتی گئی. ہم جب تک اپنے جو ذخائر ہیں، اپنے جو وسائل ہیں اس کو ایکسپلور نہیں کریں گے، ہم پیسہ جتنا لگاتے ہیں امپورٹ پر، وہ اگر ہم تیل اور دیگر معدنیات کی تلاش پر لگائیں، اور اتنا تو ہم پیداوار ہماری ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں، یہ سلسلہ تو جاری رہے گا. جب بھی عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھیں گی آپ کو بڑھانی پڑے گی. اور اس کا امپیکٹ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹرانسپورٹ پر ہوتا ہے، آپ کی بجلی بھی کافی تعداد میں وہاں سے پیدا ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں آپ کی انڈسٹری کی پروڈکشن مہنگی ہوتی ہے، آپ کی ایگریکلچر پر وہ کرتا ہے. تو اس لیے اس کا حل تو یہی ہے کہ آپ قیمتیں دیکھیں. اگر عالمی منڈی میں قیمت بڑھ گئی ہے تو حکومت نہیں بڑھائے گی، اگر تو وہ پلے سے سبسیڈائز کرے گی، سمجھ آتی ہے. پھر ظاہر بات ہے قومی خزانے پر پڑے گا، ہماری جیبوں سے وہ بھی جائے گا نا، انڈائریکٹ جو ہے. تو اس لیے عمران خان جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیل گیس کے ذخائر کی تلاش کے لیے وسائل، ایک کنویں کا پرچار بھی بہت پرچار ہوا، لیکن اس کے بعد خاموشی چھا گئی ہے. یا تو حکومت تھک گئی ہے، یا کوئی انہیں محسوس ہوا کہ یہ ایک کام جو ہے بے نتیجہ کام ہے. تو اس پر ہمیں توجہ دینی پڑے گی. اور پھر یہ ہے کہ موقع کی مناسبت، جب بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں تو موقع کی مناسبت ضرور دیکھ لیا کریں. پہلے ہوتا رہا ہے 2-3 دفعہ خان صاحب نے یہ کیا کہ بجٹ سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو قیمتیں نہیں بڑھائی گئی تھیں. کشمیر الیکشن پہ کیا اثر ہوگا یہ بتائیں. لیکن کشمیر الیکشن بھی سر پر ہے اور عید بھی سر پر ہے. اس وقت اگر آپ نہ بڑھاتے، آگے لے جاتے تو میرا خیال مناسب ہوتا. بہرحال فی الحال تو ایک جھٹکا عوام کو برداشت کرنا پڑے گا، انہوں نے ڈال دیا ہے. حل جو ہے وہ وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی.